बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का प्रोग्राम है वारिसीन अंबिया। पिछले एपिसोड्स में हम इस उम्मत के बड़े बड़े आइम्मा और बिलखुसूस इल्म हदीस से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा का ज़िक्र खैर सुनते आ रहे हैं। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने उन 2 शख्सियात का ज़िक्र खैर करने की सादत पाई है जिन्हें हदीस की दुनिया में शेखैन कहा जाता है, यानी कि हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह और हज़रत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह। उन दोनों का ज़िक्र खैर हुआ और उनकी जो तसनीफ़ी खिदमात हैं और बिलखुसूस सही बुखारी शरीफ और सही मुस्लिम शरीफ की जो अज़मत व शान है और इन किताबों की जो अहमियत और इफ़ादियत है उसको हमने सुनने और समझने की कोशिश की। आज के एपिसोड में हम जिस शख्सियत का ज़िक्र खैर करेंगे वो भी इल्म हदीस से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े बड़े उलमा और आइम्मा में से शुमार किए जाते हैं। और उलमा ने ज़िक्र किया कि इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम इन 2 बुज़ुर्गों के बाद तीसरे नंबर पर अगर किसी का मकाम व मर्तबा समझा जाता है या जिनकी किताब को अहमियत दी जाती है तो वो शख्सियत हज़रत सैयदना इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। ये इल्म हदीस के बहुत बड़े इमाम हैं, बहुत बड़े फ़कीह भी थे, इल्म फ़िक़्ह से भी आपको शगफ़ था और बिलखुसूस हदीस के हवाले से तो आप इमामत का दर्जा रखते थे। और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक किताब तसनीफ़ की। वैसे तो आपकी कई किताबें हैं लेकिन एक किताब ऐसी है जो आपकी वजह शोहरत है। अल्लाह ताला ने उस किताब को ऐसी मकबूलियत ताम्मा अता फरमाई है पूरी उम्मत में कि आप अपनी उस तसनीफ़ की वजह से पहचाने जाते हैं। आपकी किताब का जो नाम है वो सुनन अबी दाऊद है और सियासित्ता यानी हदीस पाक की वो 6 इंतहाई मुस्तनद मोतबर और सनद के एतबार से सही किताबें जिन पर सारी उम्मत का इत्तिफाक और एतमाद है, जिन्हें सियासित्ता कहा जाता है, उनमें तकरीबन तीसरे या चौथे नंबर पर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब का शुमार किया जाता है। सियासित्ता का मतलब होता है 6 सही तरीन किताबें, और सियासित्ता में जो 6 किताबें हैं उनकी तरतीब यूँ बयान की जाती है: सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबी दाऊद, सुनन नसाई, सुनन तिरमिज़ी और सुनन इब्ने माजा। ये वो 6 हदीस की इंतहाई मुस्तनद, ऑथेंटिक और मोतबर किताबें हैं जिनकी सनदों पर सारी उम्मत एतमाद करती है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इन 6 किताबों के अलावा जो मुहद्दिसीन किराम ने किताबें लिखी हैं माज़अल्लाह वो सही नहीं हैं या वो काबिल एतबार नहीं हैं। हालांकि ये 6 आइम्मा किराम जिन्होंने ये 6 किताबें तहरीर की, जिनको सियासित्ता कहा जाता है, इन्हीं मुहद्दिसीन ने हदीस के मौजू पर कई और किताबें भी लिखी हैं। मिसाल के तौर पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सिर्फ सही बुखारी शरीफ ही तहरीर नहीं फरमाई, हदीस की और किताबें भी तहरीर की हैं। इसी तरह हज़रत इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत इमाम नसाई, हज़रत इमाम तिरमिज़ी और जितने भी ये सियासित्ता के मुसन्निफ़ीन हैं, इनकी हदीस के मौजू पर और भी किताबें हैं और यकीनन उनका भी एतबार किया जाता है। इनके अलावा हज़ारों मुहद्दिसीन किराम ने हदीस पर काम किया है और हर किताब अपनी सनद के एतबार से और मुसन्निफ़ की शख्सियत और उनके उम्मत में मोतबर और मोतमद होने के एतबार से उनकी किताब को एक अहमियत दी जाती है। लेकिन सर फहरिस्त कुरान मजीद बुरहान रशीद के बाद जो सबसे ज़्यादा काबिल एतबार है और सनद के एतबार से, कुव्वत के एतबार से जो सबसे दुरुस्त किताबें हैं वो 6 सियासित्ता हैं। उनमें से तीसरे दर्जे के इमाम हज़रत सैयदना इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ताला अलैह का पूरा नाम क्या है और आप किस सने हिजरी में दुनिया में तशरीफ़ लाए, आपकी विलादत का सन क्या है और आपका इब्तिदाई तारुफ क्या है, वो सुनते हैं। चुनाचे हदीस की दुनिया के बहुत बड़े इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के बाद जिनका नाम सर फहरिस्त शुमार किया जाता है वो इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। आपकी कुनियत अबू दाऊद है और आपका नाम सुलेमान बिन अशास सिजिस्तानी है। सिजिस्तान एक इलाके का नाम है, चूँकि आप वहाँ के रहने वाले थे, आपकी विलादत वहाँ की है, इसलिए आपके नाम के साथ उस इलाके की मुनासबत से सिजिस्तानी जिक्र किया जाता है कि उस इलाके के रहने वाले। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ताला अलैह यानी कि सुलेमान बिन अशास सिजिस्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह सन 202 हिजरी में पैदा हुए। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इब्तिदाई ज़रूरी इस्लामी तालीम हासिल करने के बाद इल्म हदीस की तरफ
توجہ دی اور اپنے وقت کے بڑے بڑے محدثین کرام کے سامنے زانو تلمس طے کرتے ہوئے علم حدیث کی تحصیل کی۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے علاقے کے علاوہ دیگر شہروں دیگر ممالک کا بھی رخ کیا اور مختلف اسفار کے ذریعے آپ نے اس علم کو بڑی محنت کے ساتھ حاصل کیا۔ چنانچہ امام ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جن مقامات جن شہروں اور علاقوں کا سفر کیا علم دین اور بالخصوص علم حدیث کے حصول کے لیے، ان میں سر فہرست مصر، شام، حجاز، عراق اور خراسان وغیرہ کے علاقے شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ نے کثرت سے ان علاقوں کا سفر کیا اور یہاں کے محدثین سے آپ نے اکتساب فیض کیا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ان اسفار یعنی علم دین کے لیے آپ کی جو سفر تھے ان کے کئی واقعات کو بھی بیان کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا امام ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جہاں علم حدیث کے زیور سے آراستہ فرمایا، وہیں پر آپ انتہائی عبادت گزار اور تقوی شعار بھی تھے، متقی شخصیت کے حامل تھے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی طبیعت میں بہت انکساری اور سادہ پن پایا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بڑی خوبصورت اور بڑی اچھی اور بھلی طبیعت کا حامل بنایا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے منکسر المزاج تھے۔ امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر کیا، دیگر محدثین نے بھی اس واقعے کو ذکر کیا کہ امام ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک قمیص کی جو آستینیں تھیں، ایک آستین بڑی کشادہ تھی، فراخ تھی، اور دوسری کچھ تنگ تھی۔ تو آپ سے وجہ پوچھی گئی کہ آپ کی قمیص کی ایک آستین کشادہ ہے اور ایک تنگ ہے، یعنی کہ نارمل کیفیت میں ہے، تو امام ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک آستین میں نے کشادہ اس لیے رکھی ہے کہ اس میں اپنی کتاب کے اجزاء اوراق وغیرہ رکھ سکوں، اور دوسری قمیص تنگ اس لیے ہے، یعنی کہ زیادہ کشادہ اس لیے نہیں ہے کہ میں بلا ضرورت آستین کو کشادہ رکھنا اسراف سمجھتا ہوں۔ تو یہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز تھا، اور کتابوں سے علم سے یہ محبت کا عالم تھا کہ آپ نے اپنی مبارک قمیص کی ایک آستین کشادہ سلوائی تاکہ اس میں آپ کتابیں اور صفحات وغیرہ رکھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی علم دین سے اور کتابوں سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں بڑے بڑے محدثین سے علم دین حاصل کیا، یعنی آپ کے اساتذہ میں، آپ کے مشائخ میں وقت کے بڑے بڑے مقتدر علماء کا نام آتا ہے، تو وہیں پر امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت بڑے بڑے شاگرد بھی تیار کیے، یعنی آپ کے شاگردوں کی بھی طویل فہرست ہے جو اپنے وقت کے بڑے بڑے محدثین بنے ہیں۔ تو اساتذہ کرام کو دیکھا جائے یا پھر آپ کے تلامذہ یعنی شاگردوں کو دیکھا جائے تو دونوں طرف ہی ہمیں زرخیزی نظر آتی ہے کہ امت کے بڑے بڑے ائمہ سے آپ نے فیض لیا بھی ہے، اور امت کے بڑے بڑے بعد میں آنے والے ائمہ کو فیض تقسیم بھی فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس انداز میں علماء سے، اہل علم سے مربوط رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ان سے فیض لے کر ہم امت کے اگلے افراد تک اس فیض کو، اس علم کو اور اس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی برکتوں کو منتقل کر سکیں۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو علمی مقام و مرتبہ تھا، اور بالخصوص فن حدیث، علم حدیث کی خدمات کے حوالے سے جو آپ کی کارکردگی تھی، تو اس کے نتیجے میں وقت کے بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے بزرگوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں کئی جملے ارشاد فرمائے ہیں، یعنی آپ کی ثنا، آپ کی تعریف میں، آپ کی مدح میں کئی علماء کرام نے اپنے تاثرات پیش کیے ہیں۔ چند اقوال ہم سنتے ہیں کہ امت کے بڑے بڑے ائمہ امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں، اور کسی بھی شخصیت کے حوالے سے جب بڑے بزرگوں اور اکابرین کے اقوال بیان کیے جاتے ہیں تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس شخصیت کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ اس شخصیت کے اپنے دور کے بڑے بڑے اکابرین اور بعد کے علماء نے ان کا علمی مقام و مرتبہ اور ان کی دینی خدمات کو کس انداز میں ہائی لائٹ کیا ہے، تاکہ ان کی تعریفات اور ان کے ان کلمات کو سننے کے بعد اس شخصیت سے ہم کما حقہ متعارف ہو سکیں اور ان کی لکھی ہوئی کتابوں اور ان کی دینی خدمات سے ہم اکتساب فیض کر سکیں۔ چنانچہ محمد بن اسحاق اور ابراہیم حربی، یہ دو بزرگ ہیں، ان کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ محمد بن اسحاق اور ابراہیم حربی، ان دونوں بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے
امام ابو داود کے لیے علم حدیث کو اس طرح سہل یعنی آسان کر دیا تھا جیسے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید برہان رشید میں بھی آپ کی عظمت و شان بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو بالکل ملائم اور نرم کر دیا تھا موم کی طرح، اور آپ لوہے وغیرہ سے زرہ بنایا کرتے تھے۔ تو بلا تشبیہ بلا تمثیل حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی یہ فیض ملا کہ اگرچہ آپ کا نام سلیمان بن اشعث سجستانی ہے لیکن آپ کی کنیت ابو داود ہے۔ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت سیدنا داود علیہ السلام ہیں، اور دوسری جانب ان کے نام کی برکتیں لینے والے امت محمدیہ کے ایک عظیم محدث امام ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ تو کنیت میں داؤد کا نام آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا کرم فرمایا کہ اپنے نبی داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، اور اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کے اس عظیم محدث امام ابو داود کے لیے علم حدیث کو، اس فن کے سیکھنے اور اس کو آگے عام کرنے کے حوالے سے اس فن کو ان کے لیے انتہائی آسان فرما دیا، اور یہ علم ایسا آسان ہوا کہ آپ نے پھر کئی احادیث پر مشتمل ایک خوبصورت کتاب تصنیف فرمائی ہے جس کو سیاستہ میں بھی علماء کرام نے تیسرے نمبر پر ذکر کیا ہے، جس کو سنن ابی داود کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تقوی، آپ کی عبادات اور دینی خدمات کو دیکھتے ہوئے علماء کرام نے اور ائمہ کرام نے بڑے خوبصورت تاثرات آپ کے لیے ذکر فرمائے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ بن ہارون رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو داود کو دنیا میں خدمت حدیث کے لیے اور آخرت میں جنت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ اسی طرح امام ابو حاتم بن حبان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ابو داود یعنی امام ابو داود علم حدیث، علم فقہ، تقوی اور خوف خدا کے معاملے میں دنیا والوں کے امام تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان علوم میں، ان فنون میں ایسا کامل درجے کا بنایا تھا کہ آپ کو علم میں بھی، عبادت میں بھی، تقوی میں بھی امامت کا درجہ حاصل تھا۔ حضرت سیدنا امام ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے مرجع خلائق بھی بنایا تھا، یعنی خلق خدا کا آپ کی طرف کثرت سے رجوع تھا، عوام بھی آپ کی طرف رجوع کرتے تھے، آپ سے علم حدیث کا حصول کرتے تھے، آپ کی برکتیں لیتے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وقت کے جو علماء تھے، محدثین تھے، وہ بھی علمی مذاکرہ اور علمی ابحاث کو ذکر کرنے اور اپنی علمی پیاس کو اور تشنگی کو بجھانے کے لیے امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ وقت کے جو بڑے بڑے امراء اور بڑے بڑے جو حکمران تھے وہ بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اکتساب فیض کرنے کے لیے منتظر رہا کرتے تھے، اور وہ یہ خواہش ظاہر کیا کرتے تھے کہ ہم اس بزرگ کی برکتیں پائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ مقام و مرتبہ بھی عطا فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں مقبول تھے، آپ کی طرف لوگوں کے دل کھنچتے تھے۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم دین کے حصول کے لیے اور علم دین کی اشاعت کے لیے سفر بھی فرمایا، اور بہت ساری دینی خدمات بھی سر انجام دی۔ انہی دینی خدمات میں آپ کی علمی اور قلمی خدمات بھی ہیں، یعنی آپ نے تصنیف کے ذریعے، کتابیں تحریر کرنے کے ذریعے بھی امت محمدیہ کو فائدہ پہنچایا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ویسے تو کئی کتابیں ہیں، لیکن سر فہرست تقریباً 20 کتابوں کے نام ذکر کیے جاتے ہیں کہ جن کی نسبت امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف ہے۔ ان 20 کتابوں میں سے ایک کتاب جو انتہائی مشہور ہے، جو آپ کی شہرت کا ایک بہت بڑا سبب ہے، اور جس کو حدیث کی 6 صحیح اور مستند معتبر کتابوں یعنی سیاستہ میں سے شمار کیا جاتا ہے، جس کو دنیا سنن ابی داود نامی کتاب سے یاد کرتی ہے، اس کے مصنف امام ابو داود ہیں۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب سنن ابی داود کو اگر دیکھا جائے، اس میں جو احادیث مبارکہ ہیں، ان کی جو اسناد ہیں، ان کی سند کی جو حیثیت ہے، اور پھر ان احادیث کو ذکر کرنے کی جو ترتیب ہے، جو اسلوب ہے، اور علم حدیث اور فن حدیث کے حوالے سے جو کتاب کے محاسن ہوتے ہیں، ان محاسن کو اگر دیکھا جائے اور دیگر کتابوں سے اگر تقابل اور کمپیریزن کیا جائے، تو بلا مبالغہ امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا
یہ امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اتنے خوبصورت انداز میں احادیث مبارکہ کا ایک مستند ذخیرہ، مجموعہ اور گلدستہ سنن ابی داود کی صورت میں اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حدیث پاک کے موضوع پر جو لکھی گئی کتابیں ہیں ان کی مختلف اقسام ہیں، یعنی کس طرح کی احادیث ہیں، کن مضامین کی احادیث ہیں، اور ان احادیث کو کس انداز میں کتاب میں بیان کیا گیا ہے، روایت کیا گیا ہے۔ ان تمام تر چیزوں کو اور اس سے ملتی جلتی کئی اور چیزوں کو دیکھتے ہوئے محدثین کرام نے علم حدیث پر لکھی جانے والی کتابوں کے مختلف نام، عنوان اور ان کی اقسام بیان کی ہیں۔ یعنی کہ کچھ کتابیں جامع کہلاتی ہیں، کچھ کتابیں مسند کہلاتی ہیں، کچھ کتابیں معجم کہلاتی ہیں، کچھ کتابیں مستدرک کہلاتی ہیں۔ اسی طرح اور بھی حدیث کے فن کے اعتبار سے کتابوں کے مختلف نام ہیں، علم حدیث پر لکھی جانے والی کتابوں کے مختلف نام ہیں۔ لیکن امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے جب یہ کتاب تحریر فرمائی تو جب آپ نے یہ کتاب تحریر فرمائی اس وقت تک محدثین کرام عموماً یا تو حدیث پاک کی کتاب جامع کے طور پر تحریر کرتے تھے یا مسند کے طور پر تحریر کرتے تھے، یعنی صحاح اور جوامع کتابیں جو تھیں، یعنی یہ جو دو بنیادی اسلوب تھے، ان اسلوب اور ان طریقوں کے مطابق ہی کتاب تحریر کی جاتی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے امام ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس امت میں یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم حدیث کی کتابوں کے اسالیب میں ایک نیا اسلوب اور طریقہ متعارف فرمایا، اور آپ نے سنن کے انداز میں اس کتاب کو تحریر فرمایا۔ یعنی سنن جو احادیث کی کتب کی ایک قسم ہے کہ جس طرح جامع ہوتی ہے، مسند ہوتی ہیں، معجم اور مستدرک ہوتی ہیں، اسی طرح حدیث کی بعض کتابیں سنن بھی کہلاتی ہیں۔ سنن کن کتابوں کو کہا جاتا ہے؟ علم حدیث اور علم اصول حدیث میں اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ شرائط اور یہ اسلوب اور انداز جس کتاب کا ہوگا اسے سنن سے شمار کیا جائے گا۔ یہ جو سنن کے انداز میں حدیث پاک کی کتاب تحریر کرنے کا اسلوب اور انداز ہے، اس کو اس امت میں متعارف کروانے والے، گویا کہ خشت اول رکھنے والے امام ابو داود سلیمان بن اشعث رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں کہ سنن ابی داود میں جو اسلوب اختیار کیا گیا، پھر اس کو دیکھتے ہوئے چراغ سے چراغ جلتے گئے، اور بعد کے محدثین نے اسی اسلوب کو اپناتے ہوئے سنن کے اسلوب اور انداز اور طریقہ کار کے مطابق حدیث پاک کے موضوع پر کئی کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب سنن ابی داود کو ایسی مقبولیت تامہ عطا فرمائی ہے کہ جب سے یہ کتاب لکھی گئی ہے اس زمانے سے لے کے آج تک ساری دنیا میں اہل علم کے درمیان یہ کتاب رائج ہے۔ شرق و غرب میں، عرب و عجم میں، حل و حرم میں، ہر مقام پر اس کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے، اور درس نظامی یعنی جو مروجہ عالم کورس ہوتا ہے اس کے سلیبس میں بالخصوص اس کتاب کو شامل کیا گیا ہے، اور اس کتاب کی برکتیں لی گئی ہیں۔ علماء کرام نے اور امت کے بڑے بڑے ائمہ نے اس کتاب کی افادیت، اہمیت اور خصوصیت پر بھی کلام فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس کتاب لکھنے کا جو شرف عطا فرمایا ہے، تو یہ کتاب کئی خوبیوں میں دیگر حدیث کی کتابوں پر ترجیح رکھتی ہے۔ بنیادی طور پر اگر سنن ابی داود کی خصوصیت کو دیکھا جائے تو علماء کرام نے ذکر کیا کہ یہ سنن ابی داود فقہی احکام پر مشتمل احادیث کا انتہائی مستند، معتبر اور بہت بڑا ماخذ اور سرچشمہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جو احادیث مبارکہ ہیں وہ مختلف مضامین پر مشتمل ہیں، لیکن ایک ریسرچ تحقیق کے مطابق، ایک اندازے اور تخمینے کے مطابق تمام تر احادیث میں تقریباً 3000 احادیث وہ ہیں جن کا تعلق شرعی احکام سے ہے، یعنی جو شرعی احکامات ہوتے ہیں، کسی کام کا فرض ہونا، واجب ہونا، سنت ہونا، یا حرام ہونا، مکروہ تحریمی ہونا، خلاف اولا ہونا، مکروہ تنزیہی ہونا، یہ جو شرعی احکامات ہوتے ہیں جنہیں فقہاء کرام فقہ کی کتابوں میں بیان کرتے ہیں، تو فقہی احکام سے متعلق جو احادیث ہیں، جو ارشادات مصطفیٰ اور فرامین مصطفیٰ ہیں، ان کی تعداد تقریباً 3000 ہے۔ 3000 احادیث ہیں جن سے شرعی احکام کا استنباط کیا جاتا ہے، شرعی مسائل کو ان سے ثابت کیا جاتا ہے۔ تو فقہی احکام پر مشتمل ویسے تو احادیث مبارکہ کی کئی کتابیں ہیں، لیکن ان کتابوں میں سر فہرست جو کتاب شمار کی جاتی ہے وہ سنن ابی داود ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اس امت کے بہت بڑے امام ہیں، مسلم شریف کے شارح ہیں،
اور بہت بڑے محدث ہیں، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم فقہ سے اشتغال رکھتا ہے، یعنی جو علم فقہ سے مشغولیت رکھتا ہے، علم فقہ سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، اس میں غور و خوض کرتا ہے، فقہی مسائل پر کام کرتا ہے، تو اس فقیہ کے لیے علم فقہ سے مشغولیت اور اشتغال رکھنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ امام ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب سنن ابی داود کو اپنے زیر مطالعہ رکھے، اس سے فیض پائے، کیونکہ احکام پر مشتمل جو احادیث مبارکہ ہیں ان کو بڑے خوبصورت انداز میں امام ابو داود رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کا حصہ بنایا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، امام ابو داود رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ جو کتاب تحریر کی ہے جس سے سنن ابی داود کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کتاب میں جن احادیث کو بیان کیا گیا، تو یہ کتاب تحریر کرتے وقت امام ابو داود رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیش نظر تقریباً 5 لاکھ احادیث تھیں۔ 5 لاکھ احادیث کے مجموعے میں سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کچھ احادیث کا انتخاب کر کے اس کتاب کو تصنیف کیا ہے۔ اب سنن ابی داود شریف میں ذکر کردہ اور روایت کردہ احادیث کی تعداد کیا ہے؟ ایک تحقیق کے مطابق امام ابو داود رحمت اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 4800 احادیث روایت کی ہیں، ذکر کی ہیں سند کے ساتھ، کہ جن کا تعلق احکام سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس کتاب کا بھی فیض لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ عموماً ہم مکتبۃ المدینہ کی کتابیں یا دیگر علماء اہل سنت کی کتابیں جب پڑھتے ہیں، امیر اہل سنت کے رسائل اور کتابیں پڑھتے ہیں، تو جہاں احادیث کے ریفرنسز پیش کیے جاتے ہیں تو کئی مقامات پر کئی کتابوں میں اس کتاب کا بھی حوالہ ہوتا ہے، یعنی مختلف علماء اہل سنت کی جو کتابیں ہیں مختلف موضوعات پر ہوتی ہیں، ان میں جب ہم احادیث کو دیکھتے ہیں تو کئی احادیث ایسی ہوتی ہیں جن کو مصنفین اس کتاب سے روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث کے آخر میں ہوتا ہے سنن ابی داود، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام ابو داود رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس ذخیرہ حدیث، اس مبارک کتاب سے یہ حدیث لی گئی ہے۔ تو اس امت کے بڑے بڑے ائمہ نے، علماء نے اور آج تک کے مصنفین اور مؤلفین نے جس کتاب سے استفادہ کیا ہے وہ سنن ابی داود شریف ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سنن ابی داود شریف میں احکام سے متعلق احادیث ہیں، تو ان احادیث کی تشریح، ایکسپلینیشن اور ان کے میننگز کیا ہیں اور ان سے متعلق شرعی احکامات کیا ہیں، ان کو بیان کرنے کے لیے اس امت کے بڑے بڑے ائمہ نے سنن ابی داود شریف کی شروحات تحریر کی ہیں، جن میں سر فہرست ایک نام آتا ہے شارح بخاری امام بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس طرح بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری لکھی ہے، اسی طرح سنن ابی داود شریف کی بھی ایک شرح علامہ عینی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمائی ہے۔ اور سنن ابی داود شریف کی وہ شرح جو بڑی رائج ہے، بڑی مشہور ہے اور آسانی سے مل بھی جاتی ہے، وہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، اور اس کتاب کا نام ہے مرقات الصعود۔ مرقات الصعود کے نام سے علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سنن ابی داود شریف کی مختصر شرح تحریر فرمائی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے امام ابو داود رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ جب تک حیات رہے آپ نے علم حدیث کی خدمت کی اور اس امت کو بہت زیادہ علمی نفع پہنچایا۔ جمعے کا دن تھا اور شوال المکرم کا مہینہ تھا، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 73 سال کی عمر میں اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے مزار پر مزید رحمتوں کا نزول فرمائے، اور انہیں علم دین اور بالخصوص علم حدیث کے حوالے سے جو برکات عطا کی گئی تھیں، اللہ تبارک و تعالی اس کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ان کی لکھی ہوئی کتاب سنن ابی داود کو پڑھنے، سننے اور اس میں بیان کردہ احادیث پر عمل کرنے، ان کی برکتیں لینے، انہیں یاد کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے آؤ دام لیں۔